a very warm welcome to Sunaira Azhar Official. Viewers, on चौधरी का नाम जब भी जहन में आता है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि वो आजकल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर हैं और एक नई पार्टी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तौर पे सामने आई है वो उसके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। ऑन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं इमरान खान के। दोस्त तो थे ही, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि इनका पीटीआई में ओहदा क्या था तो ये इमरान खान के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और उन्होंने पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। ज़ाती हैसियत में ये पटिशन दायर की गई है। पटिशन में रियासत और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ सरगर्मियों पर पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त की गई है। जो बहुत दिनों से हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इमरान खान को माइनस करके यही पीटीआई इलेक्शंस में जाएगी और इसका कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा, लेकिन इस मूव के बाद यूँ लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं माइनस इमरान को काफ़ी नहीं समझा जा रहा। माइनस इमरान खान वुड ओनली मीन कि इमरान खान का फेस नहीं होगा, लेकिन उन्हीं का वोट बैंक होगा। जो लोग भी प्रिवेल करेंगे पीटीआई में, जो अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं, असद उमर SMQ जैसे, शाह महमूद कुरैशी वो लोग शायद इमरान खान के नाम का और उनकी आइडियोलॉजी का वोट बैंक सिक्योर कर लेंगे। अगर ये वाकई पार्टी पे बैन लग जाता है तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ा सेगमेंट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वो मेरे ख्याल है नेक्स्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही ना करे शायद। वाई? बिकॉज वो ऑन चौधरी और जहांगीर तरीन को तो वोट देने से बेहतर समझेंगे कि अपना वोट ज़ाया कर दें। ये सारी सिचुएशन पॉलिटिकल लैंडस्केप के बैलेंस को बहुत ख़राब करेगी। अगर पीटीआई प्रिवेल करती है, इमरान खान साहब खुद नहीं भी हेड करते और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे 5 साल 6 साल या जब तक का भी टाइम उनके पास है वो नज़र नहीं आते, तो भी पीटीआई का सिंबलिज्म एक बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर होगा हमारे सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में। वाई? बिकॉज जितनी पॉपुलैरिटी हमने पिछले बाय पोल्स में पंजाब में और डिफरेंट जगहों पे हमने देखी है पीटीआई की, और जितना बड़ा उनका वोट बैंक नज़र आ रहा है, वो सब ये बात जहन मानने को तैयार नहीं है कि एकदम स्विच कर जाएगा टू ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्टीज़। सो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी प्रिवेल करेगी या पीटीआई प्रिवेल करेगी, ये डिबेट मुझे लगता है अब चलेगी जब तक भी इलेक्शंस नहीं होते या होते हैं तब तक। ये फ़ैसला कहाँ होना है, ये फ़ैसला किसने करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो हमेशा राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होने की कोशिश करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वाइप आउट ना होने दें। लेकिन जिस तरीके से रातों रात ये पार्टी वजूद में आई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और इन्होंने ही आते ही ये स्टेप ले लिया, ना तो नून लीग ने लिया है, ना पीपल्स पार्टी ने लिया है, ना किसी आम शहरी ने लिया है। जब इन्होंने ये बेड़ा अपने सर उठाया है तो ये तकरीबन एक ओपन राइवलरी है बिटवीन पीटीआई एंड इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इसमें प्रिवेल कौन करेगा? अकल ये कहती है इसमें प्रिवेल वो करेगा जिसको स्टेटस को की हमायत हासिल होगी, और ये सारे लोग ही तकरीबन इलेक्टेबल्स हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बड़े नाम हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। ये दो मुख्तलिफ रियलिटीज़ हैं कि क्या एक शख्स जो इलेक्टेबल है वो लोगों में भी मकबूल है, और क्या एक शख्स जो लोगों में तो मकबूल है लेकिन क्या उसको सियासत की ABC और स्टेटस को के साथ प्रिवेल करना आता है। ये दो बड़े अजीब फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के। एंड इफ़ आई से कि पीटीआई अगर माइनस होती है एंटायरली तो ये बहुत बड़ा धचका होगा पाकिस्तान के वोटर्स के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे लोग जो किसी भी वजह से दूसरी पार्टी में गए हैं वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो जहाँ से आए हैं वो उनको वाइप आउट करने की कोशिशों में लग जाएं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्योंकि आइडियल नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो मुस्तकिल नज़र यही आ रहा है कि everyone who was once with इमरान खान is now against इमरान खान, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो हवाओं का रुख है, क्योंकि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है,
تو اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے شاید یہی بہتر ہے کہ ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہمیشہ سے پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ سینٹر میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے ڈائنامکس چینج ہوئے پاکستان میں، فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی اور آیا، ویسے ویسے آزاد کشمیر میں بھی چینج ہم نے دیکھا، اور اب گلگت بلتستان میں بھی وزیر اعلیٰ کا انتخابی اسکیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو نمبر گیم میں تو اس وقت سبقت حاصل ہے۔ اگر میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاؤں تو تقریباً جی بی میں پی ٹی آئی کا جو حکومتی اتحاد ہے وہ 23 ارکان پہ مشتمل ہے۔ پیپلز پارٹی کے 4 لوگ ہیں، نون لیگ کے 3 ہیں، جے یو آئی ایف اور 1 آزاد رکن سمیت 9 لوگ ہیں تقریباً جو اپوزیشن میں ہیں۔ سو 23 ود پی ٹی آئی اینڈ 9 ان دا اپوزیشن۔ لگتا تو یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کا ہی کوئی اور بندہ آ جانا چاہیے، کیونکہ پچھلے وزیر اعلیٰ کو تو جعلی ڈگری کی بیس پہ نااہل کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ فارورڈ بلاکس از آلویز اے وے کہ جو بڑی میجورٹی پارٹی ہے اس کو بریک کیسے کریں اور اس کے بعد دوسری طرف کے اپوزیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملیں اور اس طرح میجورٹی کے بجائے مائنورٹی گروپس آپس میں مل کے اپنا ایک کینڈیڈیٹ لے آئیں۔ یہ زیادہ لائکلی سینیریو مجھے لگ رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وفاق میں جو عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، پارلیمنٹ کہتی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے اور وہ اس کو انٹرونشن قرار دیتے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ عدالت جو کچھ کر رہی ہے اس کو منوان تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے نااہل کہہ دیا ہے تو وہ نااہل بھی ہیں، اور اگر انہوں نے ٹھیک ٹھاک 72 آورس کا ٹائم بھی دے دیا ہے کہ آپ اپنے نام جمع کرانے کے لیے جو ٹائم لینا چاہتے ہیں تو ٹائم بھی مرضی کا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی جوڑ توڑ ہو سکے، لیکن یہاں یہ سننے میں نہیں آ رہا کہ یہ بھی سیاست میں مداخلت ہے۔ تو دس از دا وے آف لائف ان پاکستان۔ آن اے سیپریٹ نوٹ، لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ایک بڑا حیران کن ریلیف دیا ہے۔ اشتہاری ہونے کے باوجود نہ صرف ان کی K-265 میں بریت کی درخواست سنی گئی ہے بلکہ ان کو سرنڈر کیے بغیر، جو کہ ضروری تھا، خود ہی اشتہاری قرار دیا ہوا جو سٹیٹس تھا وہ واپس لے کر تحریری فیصلے میں میرٹس پہ جا کر بری بھی کر دیا ہے۔ یہ وہ سوئفٹ جسٹس ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے وہ صرف ہمارے کچھ گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے اتنا سوئفٹ جسٹس۔ میں اور آپ تو بس سوچ ہی سکتے ہیں اس کا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم 9 مئی کے تمام مقدمات میں عمران خان کو نامزد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر عثمان، انہوں نے تمام ریجنل پولیس آفیسرز RPOs کو 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں FIRs میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 34 کا اضافہ کرتے ہوئے صوبے بھر میں درج تمام مقدمات میں PTI کے سربراہ کو نامزد کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ ہدایت ان تمام مقدمات سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث PTI کے رہنماؤں، کارکنوں اور حامیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ اس میں جو ایڈیشن کی جا رہی ہے، جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیکشن 34 ہوتی ہے، اس کا اطلاق ہو جائے گا اس میں۔ اب سیکشن 34 کیا ہوتی ہے؟ سیکشن 34 کو مشترکہ ارادہ کہتے ہیں کہ آپ کی انٹینٹ تھی، آپ نے اس کو پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ اس کو اگر ڈیفائن کریں تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 34 میں لکھا ہوا ہے کہ جب کئی افراد مل کر کوئی مجرمانہ سرگرمی کرتے ہیں تو سب کی مشترکہ نیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر ایک فرد اس فعل کے لیے اسی طرح ذمہ دار ہوتا ہے جیسے کہ اس نے اکیلے کیا ہو۔ فار ایگزامپل، اگر عمران خان خود موجود نہیں بھی تھے جناح ہاؤس کے باہر، لیکن اگر یہ پروو ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو پلان کیا تھا، اور وہ پلان انہوں نے کب کیا تھا، کتنا عرصہ پہلے کیا تھا، کہاں بیٹھ کے کیا تھا، لیکن وہ وہاں خود موجود نہیں تھے، تب بھی کیس ان کے اوپر سیکشن 34 کے تحت اسی طرح چلے گا جس طرح کسی بھی اس شخص کے خلاف چل رہا ہے جو وہاں موجود تھا اور وہ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ سو یہ ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔
ان کے اوپر پہلے ایک قتل کا مقدمہ بھی ہے، ایک وکیل جو قتل ہوئے تھے کوئٹہ میں، اس کے علاوہ دہشت گردی کے تو بے شمار مقدمات ہیں، القاعدہ ٹرسٹ سے ریلیٹڈ بھی ان کے اوپر کیس ہے، توشہ خانہ بھی ہے. دس از نیو. اور دفعہ 34 جو ہے اس کے بارے میں جو پولیس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس کو پروو کرنے کی سٹیج پہ کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ دفعہ 34 کے جو انٹینٹ ہوتی ہے اس کو پروو کرنے کے لیے صرف شک کافی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اگر یہ ہو رہا ہے تو اس پہ سوچ سمجھ کے ہی ایکشن لیا جا رہا ہوگا. اور یہ اٹ از ٹو مائی مائنڈ اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم جو ٹیررزم میں ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کی بات ہوتی تھی، کہ جو دہشت گرد کی ہیلپ کرے گا یا اس کو سپورٹ پرووائڈ کرے گا، اسی طرح جو ماسٹر مائنڈ ہوگا، اس طریقے کی یہ دفعہ ہے 34. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 9 مئی کا کمپلیٹ ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا جا رہا ہے. جن پہ مقدمات چل رہے ہیں ان لوگوں پہ بھی چلتے رہیں گے، بٹ عمران خان وڈ آلسو ہیو ٹو فیس دا کیسز ناؤ. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مستقل نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر مشکلیں آتی جا رہی ہیں. یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان معاملوں کو ہینڈل کرتے ہیں، بیکاز دونوں میں فرق بہت ہے. کرپشن کیسز میں بری ہو گئے ہیں نواز شریف، اس کی حیرت اور اس کے اوپر جو بات کی جائے اس کی ڈومین بالکل اور ہے. یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے اس کی ڈومین بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ اتنا کیوس مچ گیا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں، اینڈ دس از ریئلی سیریس، بیکاز اگر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، اگر اس معاملے کو سیریسلی پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا، تو آپ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی کوئی اگر ایسے کرتا ہے تو شاید اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور ادارہ اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے سے اور اپنی جو اعلامیے جتنے بھی ابھی تک جب سے 9 مئی ہوا ہے اس کے بعد سے آئے ہیں، فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد یا کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، اس میں اپنی انٹینٹ کلیئرلی شو کر چکا ہے کہ دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. سو بہت یہ آئی وڈ سے دس از ویری سیریس. اور اگین آئی وڈ سے کہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو بھی، عمران خان کو بھی. لیکن ابھی تک ان کی طرف سے وہی تقریباً وہی پوسچرنگ نظر آ رہی ہے جو 9 مئی سے پہلے تھی. شاید میرے خیال ہے جو ایڈوائزرز ہیں عمران خان کے، وہ ان کو صحیح طرح یا بات کنوے نہیں کر پا رہے، یا عمران خان کے بارے میں خود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، بیکاز ہی از اے مین آف ہز اون تھنکنگ. ہی تھنکس کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں معاملات کو وہی سب سے بہتر اینگل ہے اس کو سمجھنے کا. جو بھی کیس ہے، جو بھی سینیریو ہے، اٹ از ٹو سیریس فار پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. اس کے علاوہ اکنامک فرنٹ پہ 11 ماہ میں ہماری وفاقی حکومت نے ملکی قرضوں میں 60 کھرب روپے کا اضافہ کیا ہے. گزشتہ مالی سال یعنی کہ فسکل ایئر 22-23 کے جو انیشل 11 مہینے تھے، اس دوران ملکی کھربوں میں یہ جو اضافہ ہوا ہے، اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اون کیا ہے. یہ ڈان اخبار میں رپورٹ ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی زیر سربراہی اتحادی حکومت کا کم آمدنی اور زیادہ اخراجات کے درمیان فرق کو پورا کرنے کے لیے ساری ڈپینڈنسی قرضوں پہ رہی ہے. حکومت نے صرف مئی کے مہینے میں 505 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. مالیاتی حلقوں کو یقین ہے کہ جون کے جو سٹیٹسٹکس ہوں گے، جو کہ ابھی آئے نہیں ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ جب فسکل ایئر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تو پیسے اور بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق وفاقی حکومت کے غیر ملکی قرضے گزشتہ مالی سال 2023 کے 11 ماہ کے دوران 30.8% بڑھے ہیں. اس دوران روپے میں غیر ملکی قرضے تقریباً 51 کھرب 61 ارب روپے اضافے کے بعد 219 کھرب 8 ارب روپے ہو گئے ہیں. نا the question is کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی سب سے بڑی چارج شیٹ اگینسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے، پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے، پاکستان کے پتہ نہیں کون کون سے ایسٹس کے سودے کر دیے ہیں، اسٹیٹ بینک کو اٹونومس کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک کو یہ آئی ایم ایف کو بیچنے جا رہے ہیں، اینڈ یو نیم اٹ. کیونکہ سوائے ان باتوں کے ہمیں کوئی اور بات سننے کو ہی نہیں ملتی تھی. جب یہ چارج شیٹ سب سے بڑی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف، تو اب یہ جو گورنمنٹ نے خود ریکارڈ قرضہ لیا ہے جو کہ 30.8% زیادہ ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بارے میں سوال جواب کیوں نہیں ہو رہے؟ اور کیا اتنے قرضوں کے ساتھ
ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا اتنے قرضوں کے ساتھ جو ریفارمز IMF کرنے کو کہہ رہا ہے کیا وہ بھی کافی ہوں گی اسٹیبلٹی لانے کے لیے اس ملک میں؟ اور کیا یہ اتنے قرضوں کی ہی وجہ ہے کہ IMF از سو ریلکٹنٹ کہ وہ اسٹینڈ بائی معاہدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اور ہم 22 پروگرامز میں فیل ہو چکے ہیں نو میٹر کس کی گورنمنٹ تھی، اور اب تک صورتحال وہی کی وہی ہے، جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ صرف یہ کہ اکانومی بہتر نہ ہوتی، سسٹین نہیں کر جاتی، جس لیول پہ تھی اسی پہ رہ جاتی تو ہی بڑی بات تھی۔ تو یہ رپورٹ کارڈ کون بنائے گا کہ اتنے قرضوں میں آپ نے جو مزید جکڑ دیا ہے صرف 14 ماہ میں، اس سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ سو اگین nobody is going to talk about it because پتہ نہیں either it's not the priority یا پھر بس اپنی مرضی کے لوگ ہوں تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ آن انٹرنیشنل فرنٹ ٹریبیون نے ایک سٹوری رپورٹ کی ہے جس سے زیادہ جو تاثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ شاید پاکستان بہت irrelevant ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے irrelevant ہونے کی وجہ دنیا میں ہماری اپنے نان سیریس ایشوز ہیں انٹرنلی، جس کو دنیا دیکھ رہی ہے مستقل۔ سو رپورٹ یہ ہے جو کہ ٹریبیون نے کی ہے کہ EU اگینسٹ تھرڈ فورس انفلوئنسنگ دا پولز۔ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ برسلز میں کہا گیا ہے یہ کہ دا یورپین یونین ہیز ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو سینڈ اٹس الیکشن آبزرور مشن ٹو پاکستان فار دا نیکسٹ پارلیمنٹری پولز، citing certain internal constraints as well as a non-invitation from Islamabad, as a senior EU Parliament member stressed that the fate of any party or leader must not be decided by the third force۔ یہ ایک سینٹنس میں 3 مسئلوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو آبزرور مشن ہے، الیکشن آبزرور مشن ہے، وہ ان الیکشنز میں پاکستان نہیں بھیجیں گے۔ فرسٹ ریزن اس کے اسلام آباد کی طرف سے انویٹیشن بھی نہیں آیا، بیکاز یہ ایک فارمل انویٹیشن جانا ہوتا ہے، پھر یہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں، یہ آپ کے الیکشنز کو آبزرو کرتے ہیں، اینڈ دین دے رائٹ اے رپورٹ کہ ان کے مطابق یہ کتنے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں۔ سو فار کیونکہ ہمارے یہاں شاید ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہے ابھی تک کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، تو یورپین یونین ہیز ناٹ ریسیوڈ اینی انویٹیشن، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنا آبزرور مشن نہیں بھیجیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کچھ انٹرنل کانسٹرینٹس ہیں۔ اب وہ انٹرنل کانسٹرینٹس کیا ہیں انہوں نے الیبریٹ نہیں کیا اس کو، بٹ اس کو اگر میں صرف اپنی کامن سینس سے انالائز کرنے کی کوشش کروں تو پروبیبلی ہمارے یہاں اس وقت 2 نگران حکومتیں ہیں جو کہ غیر آئینی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی مستقل چل رہی ہے، اور شاید ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بھی بہت بات ہو رہی ہو، اور اس کو اس میں سائٹ کیٹیگوریکلی نہیں کیا گیا لیکن اس کو پارٹ بنا دیا گیا ہے اس چیز کا۔ یورپین یونین از اے پارلیمنٹ، یہ پورا یورپ ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ان کی طرف سے ایسی اسٹیٹمنٹ آنا از ٹو سیریس۔ آئی تھنک کہ پاکستانی کچھ جرنلسٹ وہاں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اردو میں جو اخبار میں رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ برسلز کا دورہ کرنے والے پاکستانی صحافیوں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے یورپی یونین پارلیمنٹ کے رکن مائیکل گیلر، مائیکل نے 3 دفعہ پاکستان وزٹ کیا ہے اور 3 الیکشنز پاکستان کے آبزرو کیے ہیں۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ ان کی بہت گہری نظر ہے پاکستان کے الیکشنز پہ اور پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس پہ، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ بعض داخلی مسائل اور پاکستان کی جانب سے انویٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا انتخابی مبصرین پر مشتمل مشن جو ہے وہ اسے پاکستان نہیں بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مائیکل گیلر کافی ایکسپیرینسڈ ہیں آن پاکستانی پالیٹکس، تو آگے ڈیٹیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2008، 2013 اور 2018 میں یورپی یونین کی جانب سے یہ ریپرزینٹ کر چکے ہیں اپنے مشن کو، یعنی کہ ہی واز لیڈنگ دیٹ الیکٹورل مشن جو پاکستان آیا تھا اور ہمارے الیکشنز کو آبزرو کر رہا تھا۔ یہ جو آبزرور مشنز ہوتے ہیں، دس از اے وے ٹو لیٹ دا ورلڈ نو کہ آپ کے الیکشنز کتنے فری اینڈ فیئر ہیں، آپ کتنا سسٹم کو فالو کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی ڈومین میں، لوگ کتنا فریلی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹنگ سسٹم کتنا فیئر ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے۔ تو یہ کچھ کریڈینشلز ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے جو دوسرے کنٹریز سے لوگ آ کے آبزرو کرتے ہیں اور ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ آئی مائی سیلف ہیز بین پارٹ آف اٹ، اور مجھے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انوائٹ کیا تھا براک اوباما بیک دین 2014 کے الیکشنز میں، اور ہم نے وہاں جا کے تقریباً پاکستان کی طرف سے 20 اسٹیٹس میں ان کا فارمیٹ دیکھا تھا کہ کس طرح بیلٹ باکسز کھولے جاتے ہیں، کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی ٹرانسپیرنسی ہے۔ سو دس از اے وے آف دا ورلڈ
گلوبل آرڈر میں دس از ہاؤ یو کمیونیکیٹ ٹو ایچ ادر، اور دس از اے وے ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر اس سال یا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہ مشن پاکستان نہیں آتا تو دس از ناٹ اے گڈ سائن. اور کچھ چھوٹی خبریں جن کے پیچھے مطلب بہت بڑے ہیں وہ اینڈ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. ملک بھر میں سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج نے اپنا پورا رنگ دکھایا ہوا ہے، مستقل بارش ہو رہی ہے، اور یہ جو ٹورینشل رینز ہیں یہ تقریباً ابھی تک 21 افراد جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کئی زخمی ہوئے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی ٹائم سون کلائمیٹ چینج بینگ ٹیکن سیریسلی ان پاکستان. باقی کی دنیا میں کلائمیٹ چینج کے جو آبزرورز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، وہ ہر منسٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کیونکہ اپنی ہر ڈیسیجن میکنگ میں دے میک شیور کہ ان کے جو بھی سٹیپس ہیں وہ ایڈ کر رہے ہوں، ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوں ٹورڈز دا کلائمیٹ چینج. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک سوائے اس کے کہ دنیا کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سیلاب سے بڑی تباہ کاری آئی ہے تو ہمیں مزید قرض چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اور آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ 12 جولائی کو اجلاس اپنا منعقد کرے گا، اور پاکستانی جو ٹرانش ہے اس کی منظوری کے لیے بس پر امید رہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ اگری کر جائیں اس پہ بھی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد 54,965 ہو گئی ہے. سول پٹیشنز کی تعداد 29,774، فوجداری اپیلیں 1,084، زیر التوا نظر ثانی درخواستوں کی تعداد 14,083، 25 از خود نوٹسز، ایک ریفرنس بھی زیر التوا ہے، 161 آئینی درخواستیں بھی زیر التوا ہیں. وائل آل دس از پینڈنگ، کچھ لوگوں کے لیے بہت جلدی فیصلے ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جنریشنز ختم ہو گئی ہیں، ان کے معاملے حل نہیں ہوئے، اور عدالتیں اپنے لیے پرکس اینڈ پریولیجز اپروو کرا چکی ہیں. ملک میں جو مرضی حالات ہوں وہ چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں ججز، اور دے آر ناٹ بادرڈ کہ ملک میں اس وقت اکانومی کا کیا حال ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو شاید ہماری زیادہ ضرورت ہو، اتنا کچھ پینڈنگ ہے. اگر ایک سال چھٹی نہیں بھی کریں گے، یہ اسکول کے بچے تو نہیں ہیں نا جن کو چھٹیاں چاہیے ہوں یا باہر وہ اتنی گرمی برداشت نہ کر سکتے ہوں. سو یہ ہمارا جوڈیشری کا رول ہے اور یہ ان کی حقیقت ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، لیکن آپ سپریم ہوتے ہیں اپنے کردار سے، اپنا رول پلے کرنے سے، صرف لکھ دینے سے نہیں ہوتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ خود سپریم انسٹیٹیوشن نے جو حال کیا ہے جسٹس کا، جوڈیشل سسٹم کا، اس کی وجہ سے وہ آج خود سپریم نہیں رہے. I'll see you tomorrow.